अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 39वां हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोनों लश्कर आमने सामने, यानी मक्की लश्कर और मदनी लश्कर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लश्कर को देखा तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, कुरैश जो है ये पूरे गरूर और तकब्बुर के साथ तेरी मुखालफत करते हुए, तेरे रसूल को जुटलाते हुए आ गए हैं। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मदद फरमा वो जिसका तूने वादा किया है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया को देखा जो सुर्ख ऊंट पर सवार था। तो आपने उनको देखकर फरमाया कि ये जो कौम है इनमें से जो सुर्ख ऊंट पर है इसके पास खैर है, अगर ये लोग इसकी बात मान लेंगे तो वो सही राह पा जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सफ़ें दुरुस्त करने में मसरूफ हो गए। तो इसमें एक अजीब वाक़या पेश आया। आपके हाथ में एक तीर था और आप सहाबा कराम की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे। तो आपने देखा कि सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका पेट जो है थोड़ा सफ से बाहर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तीर जो था तो आपने उनके पेट के ऊपर रखकर हल्का सा दबाव दिया कि सवाद पीछे हो जाओ, बराबर हो जाओ। तो उसने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आपने मुझे तकलीफ पहुंचा दी है, बदला दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया और फरमाया कि बदला ले लो। तो वो फौरन चिमट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक का बोसा लिया। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सवाद, इस हरकत पर तुम्हें किस चीज ने या किस बात पर आमादा किया? तो उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हालात दरपेश हैं वो आपके सामने ही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आखिरी मामला हो मेरा, कि मेरी जिल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द मुबारक से टकरा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सफ़ें दुरुस्त कर चुके तो उसके बाद आपने फरमाया कि उस वक्त तक जंग शुरू ना करें जब तक कि उनको हिदायत मौसूल ना हो जाएं। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब तक वो जम गट्ठे की तरह तुम्हारे ऊपर ना आ जाएं उस वक्त तक तीर अंदाजी नहीं करनी। इसका मतलब ये था कि तीरों को फजूल चला के ज़ाया नहीं करना, जब वो करीब आ जाएं और बहुत सारे इकट्ठे हों तो तीर जाके किसी ना किसी को तो लग जाएगा, ये मतलब था। और दूसरा, जब मुकम्मल तौर पे छा जाएं तुम्हारे पास तो उस वक्त तलवार नयाम से निकालनी है, उससे पहले नहीं। ये हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ छप्पर की तरफ चले गए। तो उसके बाद हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना निगरान दस्ता लेकर छप्पर की तरफ गए और छप्पर के दरवाजे पर तैनात हो गए। और दूसरी तरफ मुशरिकीन की सूरत हाल ये थी कि अबू जहल ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, हम दोनों फरीक में से जो फरीक तेरी कुर्बत को काटने वाला है और गलत हरकत ज्यादा करने वाला है तो उसको आज तू तोड़ दे, और हम दोनों फरीकों में से जो फरीक तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है और जो तुझे ज्यादा पसंदीदा है उसकी मदद फरमा। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, इन तस्तफ्तिहु फकद जाअकुमुल फथ, अगर तुम फैसला चाहते हो तो फैसला आ चुका है। व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम, और अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तऊदु नऊद, और अगर तुम पलटोगे तो हम भी पलटेंगे। वलन तुगनी अन्कुम फिअतुकुम शैअन वलौ कसरत,
اور ہرگز تم کو نفع نہیں دے گی تمہاری کثرت۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور جو اس مارکے کا پہلا ایندھن بنا وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ ایک ڈیٹ اور اڑیل شخص تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، قسم کھائی کہ میں اس حوض سے پانی پیوں گا یا اس حوض کو گرا دوں گا یا اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ تو یہ کہتا ہوا یہ لشکر سے نکلا، اور ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نکلے، اور حوض سے پہلے ہی ان کا آمنا سامنا ہوا، ٹکر ہوئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ جس سے اس کی ٹانگ جو ہے آدھی پنڈلی سے کٹ گئی، اور وہ پیٹ کے بل گرا، اور اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ نکلا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ تو اس کے بعد وہ گھسیٹتا ہوا حوض کی طرف بڑھا قسم پوری کرنے کے لیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور ضرب لگائی جس سے وہ اس حوض میں گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا، اور اس کے بعد جنگ کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھی۔ قریشیوں کے لشکر میں سے 3 بہترین شاہ سوار جو ایک ہی خاندان کے تھے وہ دعوت مبارزت دیتے ہوئے لشکر سے باہر آئے۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور جو تیسرا ہے ولید، یہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے 3 لوگ باہر آئے، حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاوض، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کا نام افرا تھا، اور جو تیسرے تھے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے آمنے سامنے ہوئے تو قریشیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار سے تعلق رکھنے والے ہیں، انصاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مد مقابل شریف ہو، لیکن ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو بھیجیں۔ اور اس کے بعد ایک منادی نے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث سے فرمایا، عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ اس کے بعد یہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو قریشیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا کہ مد مقابل جو تم ہو شریف ہو۔ تو اس کے بعد ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ عتبہ جو ہے اس کا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، شیبہ کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ ہوا، اور ولید کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جھٹ سے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ یہ آپس میں وار ایک دوسرے پہ چلا رہے تھے، اور دونوں زخمی بھی ہو چکے تھے۔ جب حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے فارغ ہوئے تو ان پہ ٹوٹ پڑے، اور عتبہ جو ہے اس کو قتل کر دیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو چکے تھے، ان کا پاؤں کٹ چکا تھا اور ان کی آواز بند ہو چکی تھی، اور یہ حضرت علی اور حضرت حمزہ اٹھا کے ان کو واپس لے آئے، اور جنگ کے چوتھے یا 5ویں دن مدینہ واپس جاتے ہوئے وادی صفرا سے گزرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، کہ یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، اور اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے یہ ایک برا آغاز تھا، اور ایک ہی چست میں ان کے 3 بہترین شاہ سوار اور کمانڈر جو ہے ان سے ہاتھ ان کو دھونا پڑا، تو اس وجہ سے وہ بہت
غصہ اور غضبناک ہوئے اور ایک ہی شخص پر یکبارگی سے حملہ کر دیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ گئے اور دفاعی موقف اختیار کیا اور مشرکین کے تابق توڑ حملوں کو روکا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا، اور زبان پر احد احد کا نعرہ بلند کیا ہوا تھا۔ اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ وہ مدد فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اور جب جنگ اپنے شباب کو پہنچی، یعنی کہ زور و شور سے جنگ چھڑ چکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اگر تو چاہے کہ تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تضرع سے دعا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے کندھے سے چادر گر گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بس کیجئے، آپ کی جو دعا تھی آپ نے مانگ لی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو، ایمان والوں کو میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور دوسری جو وحی تھی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی لگی تو آپ نے سر مبارک اٹھا کے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آگے آگے چلتے ہوئے غبار میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ چھپر سے باہر تشریف لے آئے، اور آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں والی مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور اس کا رخ مشرکین کی طرف کیا، اور ساتھ فرمایا شاہت الوجوہ، کے چہرے بگاڑ دے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا ان کی طرف، تو کوئی ایسا شخص اس مجمع میں نہیں تھا جس کے دونوں آنکھوں، نتنوں اور منہ میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ گیا ہو۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالی نے پھینکا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوابی حملہ کرنے کے لیے حکم دیا اور انہیں نصیحت کی، اور فرمایا کہ شدو، چڑھ دوڑو ان پر، اور فرمایا کہ جو شخص ان میں سے آج ڈٹ کر لڑے گا اور پیچھے نہ ہٹے گا اور ثواب سمجھ کے لڑے گا اور لڑتا رہے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ مارا جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کی ترغیب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو اس بات کو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا اور فرمایا بہت خوب، بہت خوب،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ بہت خوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں سوائے اس کے کہ میں بھی امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت والوں میں سے ہوں گے تم۔ تو اس کے بعد ان کے پاس توشہ دان میں کھجوریں تھی اور وہ اپنے توشہ دان سے کھجوریں نکال کے کھانے لگے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر میں ان کھجوروں کو کھا لوں تو تب تو لمبی زندگی ہو جائے گی، یہ کھجوریں ختم ہونے تک۔ تو اس کے بعد انہوں نے کھجوریں پھینکی اور مشرکین کے لشکر میں چلے گئے، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان سے شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ خالی جسم، یعنی جسم کے اوپر بغیر حفاظتی سامان پہنے ہوئے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ تو یہ بات سن کر حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حملے کا حکم صادر فرمایا، تو اس وقت کفار کی حملہ کرنے کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جو ہے جوش و خروش سرد پڑ چکا تھا۔ تو جب ان کو حکم ملا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے پرجوش تھے، اور لڑائی کا جذبہ ان کے دل میں پر تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہنے ہوئے میدان میں تشریف لے آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جوش اور جذبہ پہلے سے بھی بڑھ گیا، اور صحابہ کرام لڑتے رہے، اور فرشتوں نے بھی اس میں صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ مختلف صحابہ کرام سے مختلف روایات ہیں کہ جس طرح میدان بدر میں فرشتوں نے مدد کی کہ صحابہ کرام کے حملہ کرنے سے پہلے کسی کا سر کٹ جاتا اور کسی کا ہاتھ کٹ جاتا اور کسی کو قید کر لیا جاتا۔ ایک انصاری صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا اور اپنے ساتھ لے آئے، تو حضرت عباس نے کہا کہ مجھے اس شخص نے نہیں قید کیا، مجھے تو کسی بے بال اور خوب رو اور جو چت کبرے گھوڑے پر سوار تھا، جو ان میں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس نے مجھے قید کیا تھا۔ تو انصاری صحابی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو میں نے قید کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ابلیس لعین نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر رکھی تھی اور مشرکین کے لشکر کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، جو کہ ابھی تک جدا نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا، مگر اس کو حارث بن ہشام نے پکڑ لیا اور کہا کہ سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پر سراقہ نے یعنی ابلیس نے اس کو حارث بن ہشام کے سینے پہ ایک زوردار گونسا مارا، جس سے حارث بن ہشام گر گیا اور پھر بھاگنے لگا سراقہ۔ تو اس پر مشرکین نے کہا کہ سراقہ کہاں جا رہے ہو، یعنی وہ اس کو سراقہ ہی سمجھ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیطان ہے دراصل۔ تو مشرکین نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہارا مددگار رہوں گا اور تم سے جدا نہ رہوں گا۔ تو اس پر شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سمندر میں چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی کے اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے
ताबक तोड़ हमलों की वजह से दरहम बरहम हो चुकी थी और मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा और फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीबी के साथ पीछे हटना शुरू हो गए और यहाँ तक उनमें भगदड़ मच गया और सहाबा कराम उनको मारते काटते और उनको बांधते उनका पीछा किया और यहाँ तक कि उनको शिकस्त फाश हो गई और शिकस्त से वो भरपूर हो गए। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।